أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, most gracious and most merciful. Ibn Mas'ud reported, verily the Messenger of Allah, peace be upon him, said, the last to enter paradise would be a man who would walk once and stumble once and be burned by the fire once. Then when he gets beyond it, he will turn to it and say, blessed is he who has saved me from thee. Allah has given me something he has not given to any one of those in earlier or later times. Then a tree would be raised up for him and he will say, O my Lord, I bring me near this tree so that I may take shelter in this shade and drink of its water. Allah the Exalted and Great would say, O son of Adam, if I grant you this, you will ask me for something else. He would say, No, my Lord, and he would promise him that he would not ask for anything else. His Lord would excuse him because he sees what he cannot help desiring. So he would bring him near it and he would take shelter in its shade and drink of its water. Afterwards, a tree more beautiful than the first would be raised up before him, and he would say, O my Lord, bring me near this tree in order that I may drink of its water and take shelter in its shade. And I shall not ask thee for anything else. He, Allah, would say, O son of Adam, if I bring you near it, you may ask me for something else. He would promise him that he would not ask for anything else. His Lord will excuse him because he would see something he cannot help desiring. So he would bring near him near and he would enjoy its shade and drink its water. Then a tree would be raised up for him at the gate of paradise, more beautiful than the first two. He would say, O my Lord, bring me near this tree so that I may enjoy its shade and drink from its water. I shall not ask thee for anything else. He, Allah, would say, O son of Adam, did you not promise me that you would not ask me anything else? He would say, Yes, my Lord, but I shall not ask thee for anything else. His Lord will excuse him, for he sees something the temptation of which he could not resist. He, Allah, would bring him near to it, and when he would bring him near it, he would hear the voices of inhabitants of the paradise. He would say, O my Lord, admit me to it. He, Allah, would say, O son of Adam, what will bring an end to your requests to me? Will it please you if I give you the whole world and alike one along with it? He will say, O my Lord, art thou mocking at me? Though thou art Lord of the worlds. Ibn Mas'ud laughed and asked the heralds, Why don't you ask me what I am laughing at? Then they said, Why do you laugh? He said, It is this way that the Messenger of Allah, peace be upon him, laughed. Then the companions of the Holy Prophet asked, Why do you laugh, Messenger of Allah? He said, On account of the laugh of the Lord of universe, when the idolater of paradise saw thou mocking at me,
though thou art the Lord of the worlds, he would say, I am not mocking at you, but I have power to do whatever I will. Abu Bakr bin Abi Shayba, Uthman bin Muslim, Hammad bin Salma, ثابت, انس ابن مسعود, حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھستا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب وہ دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمت دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا، کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سایہ میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں، اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے پروردگار، اب میں اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اسے معذور سمجھیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا، تو پھر وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، اے رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں،
تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تو اسے مذاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔